500 किलोमीटर है, चलो 500 किलोमीटर का फासला है। तो रास्ते में उनको भूख प्यास से मौलाना सईद अहमद खान साहब ने रायगढ़ के सालाना में एक ही इस्तेमाल था, पाकिस्तान का उसने ये वाक़या बयान किया। भूख प्यास में वहाँ एक झोंपड़ी देखी, वहाँ चले गए। एक बड़ी उम्र की औरत ने उनसे कहा कि हम पूरी जवान हैं, भूख प्यास लगी है, अगर हमारे खाने पीने का इंतजाम करेगी तो हम बहुत मशहूर हैं। वो औरत का खावन भेड़ बकरियां चराने के लिए पहाड़ पर लेके गया था। एक दूध वाली बकरी घर में दूध, तो उस औरत ने उस बकरी से दूध निकाला, पिलाया, फिर चूड़ी दिया और कहा कि इसको दबा कर तुम लो। हालांकि ये भी मसला सीखो, औरत भी दबा कर सकती है और बकरू भी नहीं, लेकिन हम अगर मर्द हो तो बेहतर है कि मर्द दबा करें। तो उन्होंने वो बकरी दबा कर दी दूध वाली और चमड़ा निकाला, तो उसने उठाया। तो तीनों ने कहा कि आप नदी में आ गए तो हम आपके एहसान का बदला नहीं पूछेंगे। अल्लाह की शान जब खामन आया, रात को पूछा वो बकरी कहाँ चली गई। बीवी ने कहा वो तो ऐसे बड़ी जवान है। वो बड़ा गुस्सा हुआ, क्या पता चलता तुमने दूध वाली बकरी, अभी बस हो गया है तो वापस। अल्लाह का इम्तिहान, कुछ अर्से के बाद उनकी बकरियों को मरस लग गई, मरती और बकरियां मर गई। ये इस पर गुजारा था, मजबूर होकर दोनों मेजर के मदीना चले गए। औरत जो थी वो उनकी के वो मुनिया अगर वो बड़ा पर गए थोड़ा बड़ा तो बड़ी उम्र की औरत हो 70 साल 65 साल, तो उसको चेहरा सुखाना वो जरूरी नहीं है। ऐसा मैदान प्रोग्राम में लिखा है बहुत बुरी, किसी तरह भी हो उसके साथ हाथ भी मिलाना चाहिए, बहुत बड़ी उम्र। तो हजरत हुसैन ने पहचान दी, पूछा तो वो नहीं के फलान जगह हमें वो ने हाँ, उस वक्त सहाबा बोलना नहीं दे दिया था। अपने गुलाम से कहा इस औरत को 1000 बकरियां और 1000 दिनार मेरे तरफ से दे। फिर अपने भाई हसन के पास लेके इस औरत को पहचानते हो? नहीं, ये दो औरतें तूने किया 1000 और फिर हम 1000 बकरियां। उसने कहा मेरे तरफ से 1000 बकरियां और 1000 दे। फिर अब्दुल्लाह इब्न जाफर उनके पास उन्होंने कहा तुम लोगों ने क्या दिया? उन्होंने कहा कि हमने 1000 बकरियां, मेरे तरफ से 2000 बकरियां 2000 दे। फरमाते थे कि हम को बुलाया आदमी संभाल तो कहता था कि फिर पता चलता है कि ये कोई सी विद्वान थे। बड़ी खुशी की बात ये बताया सरकार मेरी माँ के बाद मौलाना सईद अहमद खान साहब कह रहे थे। वो औरत ने आमद से कहा ये तो एक बकरी का बदला दुनिया में अल्लाह ने दिया, हमने तो इसके लिए नहीं किया था। इस बकरी का बदला आखिरत में अल्लाह ने और आखिरत में भी ये और ज्यादा थी अमल पर भी ध्यान देता है। जैसे दूसरी बात ये भी ने एक आदमी के 4 बेटे थे, बाप बीमार हो गया। बड़े भाई ने भाइयों से कहा 3 भाई अभी भाई बाप खिदमत चाहता है, 2 चीजें है, एक बाप की याद है उसकी खिदमत है, किसको बैठो? भाइयों ने कहा ये पागल है, हमें दे आप बाप की खिदमत कर। दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन दिन में खैर चुकी, दिन के काम में खैर चुकी हुई होती है, में वो कहाँ चुकी हुई होती। तो बड़े भाई ने बाप की खिदमत की, 1 साल बाप की खिदमत करते हत्ता के बाप का इंतकाल हो गया। वहाँ बाप की मीरास मिल गई, यहाँ घर में खाली शुरू हो गए। भाई के बड़े भाई के घर में आई तो एक रात बाप ने देखा कि कोई कहते बनाने रख के वो पेट के साथ एक 100 ऐसा किया, उसको निकालो अपनी जरूरत पूरा कर।
اس نے بعد میں پوچھا اس نے برکت ہے؟ اس نے کہا برکت نہیں. اس نے کہا پھر مجھے نہیں چاہیے. تو وہ ہوگا بیس کو بات بنایا بیس کو کچھ ہوگی ہم دوسرے وغیرہ برکت ہے دوسرے اور ناش ہونے کی حیثیت. تو ابھی تو بات نہیں. دوسری بات بات دیکھا کہ یہ بلانے رکھ کے اس کے سامنے 10 اچھا کیا ہے اس کو اٹھا. اس نے پھر پوچھا کہ برکت ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں ہے. تیسری رات باپ دیکھا کہ قرآن رکھ کے دیکھ کے سامنے ایک اشرا کی ہے برکت ہے. اس میں برکت برکت کا آسر چلا گیا. اشرا کی اٹھائی گھر میں پاکا تھا ایک بڑی مچھلی اشرے کی سونے کا سکا ہوتا ہے 4.5 یا 4 اس کا وزن ہے. سونے میں 12 ماٹے ہوتے ہیں تو یہ ایک 4.5 ماٹے ایک مثقال 4.5 ماٹے دینار ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے. تو بڑی مچھلی سامنے دیکھی اس کو خرید دیا. وہ گھر میں آ کر کے جب کاٹا تو اس میں 2 کیڑے نکل گئے موتیاں نکل گئی ملغلرے بڑے ہو گئے. بوٹی ہو گئی. وہ گوشت لایا ایک کو لے گیا تو نہیں بازار میں سناروں نے جب دیکھا اس نے کہا اس کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے بادشاہوں کے پاس ہوگی. بادشاہ کے پاس لے گیا. جب بادشاہ کے پاس لے گیا بادشاہ نے وزیروں کو بلایا کہ اس کی کیا قیمت دینا چاہیے. وزیر نے کہا اگر 30 خرچہ سونا لاکھ کا روپیے مل جائے تو یہ آسان سودا ہے. 30 خرچہ پر بیچ دیا سونے پر روزہ روزے 30 خرچہ ڈر وزن. چند دنوں کے بعد وزیروں نے بتایا کہ ایک سے دوسرا جڑا ہوتا ہے. اگر وہ بھی مل گئے تو پوری دنیا میں آپ کا جیسے بادشاہ کا وہ قیمتی چیز دوسرے کے پاس نہیں ہوتی. کہاں میں نے گاؤں نے کہا کے ساتھ یہ لے کے آیا تو اس کے ساتھ ہے. تو اس کے بعد جب گئے کہ ہاں میرے پاس ہے کیا قیمت ہے کہ پہلے میں آیا تھا 30 خرچہ اب تم آیا کہ 60 خرچہ دوسرے کو 60 خرچہ کر دیں 90 خرچہ سونا آدمی کتنے کو سن کی دیکھا کی یہ کچھ وقت کوئی مطلب دے رہی تھی یہ عمل میں اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ غنیمہ عثمان میں وہ حالات کے ہوتے نہیں ہے. اور عمل ابھی جیسے بتایا کہ کتنے کی بات بڑی اور سب سے زیادہ قیمتی مایا اس زمانے میں سب سے زیادہ قیمت یہ اثر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھو روزانہ نبی کی دعا ہے. ترمذی میں حدیث رحمہ اللہ صلی قبل العصر نبی کی دعا دیکھیں گے تمہاری پریشانی دور ہوتے نہیں پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو حدیث سیکھو اور پھر آگے بیان کرو عمل بھی کرو اور آگے بیان کرو. تو تمہیں مولانا دیکھتے کہ کوئی حدیث تو سیکھ لو عمل کرو دوسرے کے سامنے بیان کر رہے اس وقت تم یہ سوچو کہ میں نبی کی دعا کا نشان ہوں. لیکن پیغمبر اس کا کیا مطلب ہوا کہ نظر اللہ عمران سامیامین ہے مبلغ او سامیامین ہمارے سبھی فاروق و مبلغ اور سامعین او کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام ہے اللہ اس بندے کو کہ میری بات سنیں محفوظ کرے عمل کرے آگے نبی کی باتوں کو پھیلاؤ. نبی کی بات کل عالم فرماتے تھے کہتے تھے کہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث ہے اس کے پاس 3 لاکھ یاد تھی اور 3 لاکھ کتاب. امام احمد بن حنبل کے پاس 10 لاکھ حدیث. ہمارے پاس کتنے حدیث تو حدیث یاد نہیں جو میری ایک بات حیران قوم کو طرح دیکھا نبی کا حدیث ایک بھی آتی ہے مسلمان. تو عمل اثر ہے عمل سے حالات اثر ہے. یہ تو ایک ہوا کہ اثر ہوا کہ اب جو
یہ عمل سے وہ سمجھ گئے، عمل سے سمجھ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کا فیصلہ ہے، جتنے بھی لوگوں نے قوموں پر عذاب آیا ہے اور مار کھائی ہے، وہ مار کی کئی کی وجہ سے نہیں، وہ لوگ کی دین کی وجہ سے، دین کی بربادی ہے۔ اب یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بہت پورا ہے تفسیر عمل چھوڑ کر کے عمل چھوڑنا کتنا نقصان ہے۔ قرآن کی تفسیر ہے تفسیر عثمان سورہ عصر کی تشریح میں لکھا ہے ان امرأة كانت تسير في سكك المدینہ وتقول كل على رسول اللہ، ایک عورت مدینے کی گلی میں چیختی تھی، روتی تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، مجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے صاف صاف بتایا، یا رسول اللہ خاک زمین پتہ نہیں، میرا خاوند 30 سال سفر کرتا ہے تو مجھ سے غلط کام ہو گیا، زنا ہو گیا، خود اپنے آپ کو پیش کر اور پھر حمل دے رہا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو شرم کے مارے کے لوگ کہیں گے کہ خاوند کو 3 سال ہے نہیں، بچہ کہاں سے ہے؟ تو میں نے شرم کے مارے اس بچے کو سرکے میں ڈبو کر کے غرق کر دیا، دودھ کا پانی نکالتے مٹ کے، پھر وہ سرکہ بھی بیچ دیا، ڈبو کر دیا۔ یہ 3 گناہ ہو گئے۔ ابھی مجھے قیامت کا بڑا خوف ہے کہ کیا ہو۔ خدا کی قسم میرے پیارے، ہمارے ساروں کی دل پتھر ہے۔ قرآن فرماتے ہیں ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ دنیا میں مست ہیں اور بہت بڑی بے کرانے والا ہے، ان کا کوئی بیٹا بھائی دے ایک انسان سے 70 ہاتھ پر سینہ بہتا رہے۔ کوئی 50,000 سال رات کو بھی بیان میں آپ نے سنا ہوگا، ننگے گڑے ہوئے قیامت کے دن سارے مرد عورت آج کل دیکھی کا مرد عورت ننگے ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئی۔ اور میں نے آیا اتنا لوگ کہیں میں ہونے کے لیے احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کہوں وَتَعَلَمْنَا فَنُقَارَ وَمَا هُمْ بِسُقَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ، تم دیکھو کہ گروہ خراب کی ہے، خراب نہیں ہوگا، وہ تصدیق ہوگی۔ تو وہ عورت خود سے لڑنے کی اپنے آپ کو دنیا میں خود پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے 3 گناہوں کے دفعات بتایا کہ بلا جرم شادی شدہ مرد یا عورت ایسے کام کرے تو شریعت کا فتویٰ ہے یہ جب ثابت ہوئے تو نبی معاف نہیں کر سکتا، یہ حدود ہے۔ تو پتھر مار مار کر کے ابھی تمہاری زندگی سخت موت ہے، پتھروں سے مار مار کر، اور جو بچہ مروا دیا ہے وہ تو معصوم تھا، اس کے بدلے میں جہنم ہے، اور جو ناپاک سے کبھی کیا ہے لقد ارتکبت کبیرہ، یہ چھوٹا بنانی ہے۔ لیکن اس سارے کیسے بیان کرنے کا نچوڑ مقصد ابھی آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا کیا ہے اس دن تم سے عصر کی نماز ادا ہوگی۔ یہ جتنی بھی مصیبتیں دیکھ گئی یہ ایک نماز کو ادا ہونے کی سزا ہے، وجہ نماز بریک ہے، یہ بھی نہیں کیا تھا ایک نماز، اس لیے جو آپ سے فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ دھماکہ دے رہا ہے، دھماکے میں پھر تو نام لوگ بھی مرتا ہے یا نہیں مرتے، محلے میں ایک بھی نماز کی روز پر اور پڑھنی نہ ہو، اس لیے ہمارے مولانا الرحمان صاحب ہوگا کسی کو بھی نماز ہی نہ ہو۔ کبھی سوچتا ہے بھائی کسی لوگ نماز پڑھنے والے تھے، کوئی پرواہ کی نہیں، بس میں نے نماز پڑھی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب سے ایک دور کے کوئی بڑا مفتی گزرا نہیں، ہمارے کو تھوڑا مفتی اعظم ہے، تھوڑا جو اردو سمجھتے ہیں خود اس کا وہ دیکھ لو ہمارے کو قرآن اپنے نماز پڑھ کر مطمئن ہونا، اپنے لیے نجات کا دروازہ بند کرنا، دوسروں کا غم نہ کرنا، اور خود سوچنا کہ میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، لوگ پڑھ یا نہ، اپنے لیے نجات کا دروازہ بند کرنا۔ جس ناز بنانا وہ ہمیں کرے، جس ناز میں نماز پڑھنا ہے دوسروں کو اپنے حد کے نام کی درجے میں درجے، اس کی لیے تبلیغ کا کام۔ تو اس کی وجہ سے تبلیغ میں نکل کر تھوڑا اعمال کا موقع ملتا ہے، آدمی کو اشراق پڑھنا ابھی مجھ سے وقت زیادہ چلے اعمال میں خود کی کوشش کرتا ہوں ہر جو میں پڑھتا ہوں وہ ایک دل مہینہ ہے فضائے اعمال، پریشانیوں اور غموں کو دور ہونے کے لیے میں نے صلاۃ تسبیح سے کوئی حاصل نہیں، یہ عمل آج میں نے نبی کے لیے 2 مرتبہ پڑھا ہے۔ عام طور میں جمعے کی نماز سے پہلے تیاری کر کے
بیان سے دیر پورا کرتا ہوں، لیکن آج میں نے کہا چلو ادھر شاید موقع میرے لیے ہوا یہ نہیں پڑا، پھر دوسرے کو کر دی پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کے لیے بڑا زندگی سے کوئی معذور تھی وہی تھی۔ اور سب سے بڑی پریشانیوں کو دور ہونے کا ذریعہ ایک تو تبلیغ والا کام ہے، دوسرا استغفار۔ جس کو تیرا ہوتا ہے استغفار جو پڑے گا یقین کرو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ادھر مجھے ایک مہینہ پہلے تمہارا پورے کا رہے گا لڑکی دو ڈبے حلوہ کے گاجر کے حلوہ کے کہ مجھ پر بہت قبضہ تھا، میں 5 سال سے مرکز میں استغفار کی فضائل بیان کے میں نے روزانہ 313 مرتبہ شروع کر دیا ہے، مظاہرے کرنے کا انتظام۔ ادھر دوسرا تھا باہر گرمی میں جب اردو جا رہا تھا، انہوں نے کہا تمہارے 2 باتوں میں مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آپ اردو میں پانی کا استعمال کرنے کی ترغیب چلا دیں، میں 2 روزوں سے اردو بناتا تھا، ابھی آدھا روز سے اردو بنا دوں، میں نے اپنے نماز سے زبردست سن رہی ہوں، آپ یہ خود مشق کریں اردو میں جو جواب کرے گا وہ کسی نہیں دے گا، کیونکہ پوری بھی آدمی نسوا کرتا ہے ظالم اتنا آپ پڑھوں کی لفظ نہیں ہے پانی زیادہ نہیں استعمال کرو، زیادہ نہیں۔ ایک دوسرا پانی آپ مجھے کہنے لگا کہ جب سے میں نے اردو میں پانی کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو میرے دوستوں سے ایسا ہو گیا پانی کم۔ نبی علیہ السلام ایک موج سے اردو کرتے تھے، موج عربی نام ہے 1000 سے کم ہے، 875 گرام کلو میں تو 1000 گرام ہوتا ہے، 1 کلو سے بھی کم پانی ہم کتنے کلو پانی استعمال کرتے ہیں؟ ایک تو دوسرا جب سے میں نے جس کو دلا مرتبہ استغفار شروع کر دیا میرا کوئی کام نہیں کرتا ہے، اور بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو یہ عذاب و آنے والی چیز وما کان اللہ یعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب نہیں، اور اللہ کا مطلب ہے فرماتے ہیں یہ کام اللہ نے ہمیں دلی کا بدل دیا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھرا کرنا کشت میں خود نہیں رہا ہے، کشت کی دعا کا واقعہ عرش کو علاج جو بھی پریشانی ہوگی کرتے دعا اور استغفار کون قبل روزانہ 313 مرتبہ استغفار بہتر استغفار سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے ابھی وہ نام نہیں ہے سب کڑے ہو جائے انشاءاللہ اس سال کے اندر یہ 2000 مہینے لگانا ہے، کڑے ہو جائے تھوڑا سا زیادہ کرنا کرے وہ لگے تھوڑا دیکھال کے نہ مدام ہے اللہ کا احسان ہے کہ وہ لگے تو دعا لیتا یا اللہ کی سنتا ہے صحیح ہوتا آسان ہے مضبوط ہے وہ میرے آسان ہے میرا کرا مجھے آسان ہے ان کو کروں اپنی بنی کی آیا جانے آسان ہے اور جو گروہ قرآن قبول کرتے ہیں لگی آپ سلانا دے گا عمر کے گھر کو ٹیچر اب پھر یا اللہ کو سنتا ہے حیران کو دے آتے سواب پر دے آتے ہم کراؤ اسرائیل مان اللہ تعالیٰ نصیب یا خوب بن جائے ہم خود تدبیر بن جائے کھانا ہو آتا حیران کو اللہ 40 سال سے ہر سال دین کو لگا کتنے سال سے 40 سال تک ہر سال پورا چلانا ویسے روزہ کرا بنانا پڑتا ہے کہ بیمار کو ہوتا ہے ویراٹ کو جب بیمار ہے ویراٹ ہوگا ٹھیک ہو جاتا تو اس کی کاروائی لیتا تھا مہینے میں وہ ٹھیک لگا وہ چل گیا ابھی اس کو میرے گا عمل کا تو تکلیف میں کیوں ہوگا 6 لاکھ ورنہ پریشانیوں میں جاتا ہے داری کی طرح بس نہیں سکتے جو بھی پریشانی اور سوچ لگاؤ گے یہ کام ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر پٹی لگا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر پٹی لگا تو میرے ساتھ کبھی نہیں ہوگا یہ نہیں کرنا 50 صحابہ جتنا حیدر کا وعدہ 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ مولانا عبید اللہ کی صاحب کے طرح 70 وعدہ چھوڑوں میں یہ حدیث انہوں نے بنائے جیسا مدین میں شیخ الحدیث تو سب کی نیت ہے بھائی دنیا کے کام نہیں کرنا ہے لیکن اس کام کو اوپر کرنا ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں تبلیغ کو خالص کر جب دو لگاتا ہے دنیا اور دین کا تو ہم دین کا سادہ پیدا کریں گے یہ کس کی نیت ہے یہ آدمی بنایا ہے
دونوں کا کام ہے، ادھر دنیا کا تقاضا ہے ادھر دین کا، دنیا کے کام کر دین کا تقاضا ہے تو چھوڑو، سب کی نیت ہے اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نستغفرک و نتوب الیک۔